बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, सबसे पहले आज की अहम खबरें। खान साहब पर कातलाना हमला आखिरी 90 सेकंड के अंदर किस तरह ये नाकाम बनाया गया, और खान साहब पर हमला करने वाले शख्स की अब निशानदही भी हुई है। इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर खान साहब को आखिरी लम्हात में गाड़ी क्यों निकालना पड़ी, ये भी बताएंगे अपने सुनने वालों को। और फिर राय साहब, आज जुल्म और बर्बरियत और आवाज़ें सहाफ़ियों की दबाई जा रही हैं। आज भी ऐसा लग रहा है कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कोई बैठा हुआ है, और ऐसा तो हमने सिर्फ मार्शल लॉ के दौर में देखा, लेकिन सिविल हुकूमतों में ऐसा हो, यकीनन हुकूमत वक्त जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। सदीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया है, और क्यों गिरफ्तार किया गया, किस थाने में रखा गया है, कुछ मालूम जो है वो नहीं हो रहा और बताया भी नहीं जा रहा। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर राय साहब, इमरान खान से की जमानत मंजूर हुई तो दूसरी तरफ से नैब का बुलावा भी आ गया। ये बुलावा क्यों आया ये भी हम बताएंगे, और क्या खबर आई है नैब से। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत अरसे से लापता थे, आज वो नमूदार हुए हैं, और उन्होंने क्या अल्फाज अदा किए ये भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम बात है, खान साहब पर हमला। इमरान खान की बातों को ना शायद हुकूमत वक्त जानबूझकर संजीदा नहीं ले रही, उनकी जो जान को खतरात हैं। और अ, अगर अल्लाह ना करे इमरान खान को कुछ होता है तो इसके बेनिफिशरीज जो हैं वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। उन्होंने एक आज बाकायदा 6 घंटे बैठकर एक इज्तिमा भी किया है, और इस इज्तिमा से खिताब करते हुए बहुत सारे लोगों ने दिल की भड़ास भी निकाल ली। रियासत, फौज और पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिया गया है कि वो रियासत को ललकार रहे हैं, वफाकी हुकूमत को ललकार रहे हैं, इलेक्शन अब भूल जाओ और इलेक्शन नहीं करवाएंगे। न जाने इनको किस बात का इंतज़ार है इस मुल्क के अंदर। खान साहब ने, राय साहब, कुछ बातें कही अपने कत्ल के हवाले से। वो ये कहते हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स से मुझे ट्रैप किया गया, कत्ल होने से बचाया, केसेस करने का मकसद मुझे यहाँ से निकाल कर कत्ल करना है। उनका एक ही मकसद, मुझे रास्ते से हटाना है। मुल्क की बड़ी पार्टी के सरबराह को अगर कत्ल करेंगे तो हालात किस तरफ जाएंगे। खान साहब ये भी कहते हैं कि अदालत जाने का वादा किया, और फाशिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो कुछ किया, ऐसी तारीख में इसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। इस्लामाबाद टूल प्लाजे को की एक लेन के सिवा तमाम लेन्स को बंद कर दिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक 4.5 घंटे पहुंचने में लगे। टूल प्लाजा पर हमारे कारकुन कम थे, पता नहीं लोग कहां से आ गए। टूल प्लाजा पर शेलिंग करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाया गया, आंसू गैस की शेलिंग और पुलिस की जानिब से पथराव भी किया गया। जब अदालत के दरवाजे पर गया तो अंदर पुलिस और रेंजर्स थी, अदालत के अंदर वहां पर नामालूम अफराद थे। मेरे कोलीग ने अंदर से मुझे इशारा किया कि जल्दी निकलो, मेरे कोलीग ने ये जेल नहीं भेजेंगे, आपको कत्ल करने लगे हैं। चीफ जस्टिस साहब देखें, ऐसे लोगों को अदालत के अंदर क्यों जाने दिया गया, वकला के अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा था। अच्छा, मैंने ना, उन्होंने और भी बातें कही हैं, वो एक एक करके उस पर भी बात करते हैं। साहब, अगर आप वो गाड़ी देखें ना तो खान साहब आगे बढ़ रहे थे तो आगे तो जगह ही नहीं थी उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहां पर पुलिस की भारी नफरी को भर दिया गया है। राय साहब, अगर एक डंडा भी पड़ता तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच सकता है। यही साजिश थी, मॉब्स के ऊपर तो मुकदमे भी नहीं होते। फिर ये कहा जाना था कि जनाब इमरान खान को तो उन्हीं के बंदों ने जो है वो मारा, और जो जुनूनी आए थे वो पुलिस ने नहीं बल्कि दूसरी तरफ से पथराव हुआ, और इसी चीज़ के अंदर खान साहब पर हमला हो गया। ऐसा ही कुछ प्लान किया गया था, और कोलीग का जो जिक्र कर रहे हैं खान साहब। देखें आशिफ साहब, खान साहब ने जिस शख्स की निशानदेही की कि वो उन पर हमला कर सकता था, उसके मुतल्लिक भी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद में आज के दिन में जिस तरीके से पीटीआई के लीडर्स को अगवा किया गया है, इसके ऊपर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। एक तो हाशमी साहब शिबली फराज, जिनके घर पर आधी रात को छापा मारा गया था, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, एक सेनेटर हैं,
ان کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں کہ انہیں ویل چیئر پر عدالت میں جانا پڑا. کچھ 6 گھنٹے وہ عدالت کے احاطے میں موجود رہے. ذہنی طور پر ان کو ٹارچر کیا گیا اور پھر منصوبہ یہ تھا کہ وہاں سے ان کو اغوا کر لیا جائے. ہاشمی صاحب اس کے بعد سی ایم گلگت بلتستان وہاں پہنچے. جب یہ انفارمیشن ملی کہ اب شبلی فراز کو یہاں سے اغوا کر لیا جائے گا, کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے گا, تو وہاں جا کر انہوں نے شبلی فراز کی جان بچائی اور شبلی فراز کو وہ اپنی سرکاری گاڑی میں اپنے ساتھ لے گئے, کیونکہ آفیشلی کوئی پولیس کی کسٹڈی میں نہیں تھے شبلی فراز. اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور جو اغوا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ایک رہنما کا. ایک طرف تو مریم نواز آج بھی انہوں نے ایک تقریب میں چیف جسٹس کے متعلق یہ کہا کہ یہ عمران دار چیف جسٹس ہیں, یہ کرپٹ ججز ہیں, اور چیف جسٹس آج بھی بینچ فکس کر رہے ہیں. چیف جسٹس کے متعلق یہ بھی کہا کہ ان کا ترازو ٹھیک نہیں ہے, اور جسٹس اعجاز الحسن جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے, ان کے متعلق کہا کہ یہ ایک سازشی اور بدنیت اور بدعنوان جج ہیں. تو مریم نواز کے خلاف تو کسی چیف جسٹس میں, کسی آئی جی میں, یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں کسی جج میں جرت نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی, ان کو صرف اس جرم میں گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے سیشن جج کے اوپر تنقید کی تھی اپنی ایک ٹویٹ میں. آپ اندازہ کر لیں کہ کس قسم کی اندھیر نگری ہے کہ مریم نواز سیسیلین مافیا بن کر چیف جسٹس اور جج صاحبان پر حملہ آور ہیں. ہر روز کیمروں کے سامنے چیف جسٹس کو غلیظ ترین الفاظ میں یاد کرتی ہیں, غلیظ ترین ان کے خلاف ٹویٹر پر ٹرینڈ چلواتی ہیں اپنے سوشل میڈیا سیل کے ذریعے. ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. حسان نیازی کے خلاف صرف اس بات پر کارروائی ہو گئی کہ انہوں نے سیشن کورٹ کے جج کے اوپر ایک تنقیدی ٹویٹ کیا, حالانکہ اس کے اندر کوئی ایسی خطرناک بات نہیں تھی. پھر ہاشمی صاحب حسان نیازی کی ضمانت انسداد دہشت گردی سے منظور ہوئی تھی, یعنی ضمانت منظور ہو گئی, اس کے باوجود پولیس زبردستی لے گئی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون کو روند رہے ہیں, آئین کو روند رہے ہیں, عدالتوں کو روند رہے ہیں, لیکن ماشاءاللہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر چپ سادھے ہوئے ہیں. اب آ جائے عمران خان صاحب نے جس شخص کی نشاندہی کی کہ جب وہ جوڈیشل کمپلیکس میں گئے تو ان کو قتل کرنے کا کیا پلان بنایا گیا تھا. ہاشمی صاحب ایک تو پولیس نے جو یہ پورا ٹریپ بچھایا تھا اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو سیکیورٹی پر مامور کچھ اہلکار ہوں گے اور کچھ جو ان کے ساتھ کارکن ہوں گے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کارکنوں کو کال نہیں دی تھی کہ وہ ان کے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس تک جائیں. خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ اگر میرے ساتھ کارکن جائیں گے تو ان کے اوپر بھی یہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیں گے. آج خود بہت سے لوگ اور بہت سے وکلاء جب عمران خان صاحب کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف جمع ہو گئے. اب پولیس کا پلان یہ تھا کہ جان بوجھ کر عمران خان صاحب کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں کو, عمران خان صاحب کے ساتھ موجود پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو زچ کیا جائے. یعنی پولیس اہلکار جوڈیشل کمپلیکس کی چھت پر چڑھ گئے. چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں, جوڈیشل کمپلیکس میں بہت دفعہ جا چکا ہوں کوریج کے لیے, عدالتوں کی ہیئرنگ اٹینڈ کر چکا ہوں, تو میں اس جوڈیشل کمپلیکس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ کس لوکیشن پر کھڑے ہو کے پولیس نے یہ سازش کی. پولیس نے اور پولیس کے اہلکاروں نے جوڈیشل کمپلیکس کی چھت پر کھڑے ہو کر وہاں سے پتھر برسائے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر, عمران خان صاحب کی گاڑی پر, پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر, تاکہ یہ ریئیکٹ کریں. اب ظاہر ہے کہ جب چھت سے پتھر برسائے جائیں گے, پتھر یعنی آنسو گیس کے شیلز کے متعلق تو چلیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پولیس والی آنسو گیس کے شیلز برسا رہے ہیں. اب پتھروں کے متعلق کیا پتہ چلے گا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہ یہ کوئی قاتل ہے جو عمران خان صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ پتھر ہیں, کوئی گولیاں ہیں, اور اوپر چھت پر کوئی قاتل تو نہیں بیٹھا ہوا, کوئی شارپ شوٹر تو نہیں بیٹھا ہوا. کیونکہ چھت سے جب پتھر آ رہے تھے تو جان بوجھ کر کارکنوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی. اور ایک ویڈیو جو آپ دیکھیں جس میں مراد سعید بھی موجود ہیں عمران خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ, تو اس وقت کتنی افراتفری کا عالم ہے جب اوپر سے پتھروں کی بوچھاڑ ہوئی. تو ان کا پلان یہ تھا کہ جب ہم پتھروں کی بوچھاڑ کریں گے
تو ظاہر ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کی گاڑی کو حفاظتی حصار میں لیا جائے گا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما اور پی ٹی آئی کے کارکن کچھ نہ کچھ تو ریئیکٹ کریں گے. جب وہ ریئیکٹ کریں گے تو ہم ان پر دہشت گردی کے مقدمات بنا لیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس میں ہنگامہ آرائی کی، حالانکہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس میں کوئی ہنگامہ آرائی کریں، کیونکہ اگر وہ ہنگامہ آرائی کرتے تو ایک تو عمران خان صاحب کا اپنا کیس پیچیدہ ہو جاتا، دوسرا عمران خان صاحب کی جان کو خطرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے، کیونکہ ہنگامہ آرائی جی میں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون تخریب کار، کون دشمن، کون جو خودکش حملہ آور ہے وہ وہاں پر آ جائے. پھر خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب میں جوڈیشل کمپلیکس میں گیا تو وہاں پر کچھ نامعلوم افراد موجود تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ تصویریں آئی ہیں جس میں ان نامعلوم افراد کے ہاتھوں میں بڑی مخصوص قسم کی رسیاں ہیں. سول کپڑوں میں یہ ملبوس، سادہ کپڑوں میں یہ ملبوس اہلکار تھے، شاید کسی ایجنسی کے. تو ان کا کیا کام تھا؟ عمران خان صاحب کی پیشی پر یہ جوڈیشل کمپلیکس میں جاتے. عمران خان صاحب نے ان کی جانب بھی اشارہ کیا کہ میرے تو وکلاء تک کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جائیں، اور یہاں پر یہ جو نامعلوم افراد تھے ان کو اجازت دے دی گئی کہ یہ عدالت کے اندر تک چلے جائیں. پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے کولیگ نے ان کو یہ بتایا کہ ایک شخص ان کی گاڑی کی جانب بڑھ رہا ہے، اور ایک مشکوک شخص کو ہاشمی صاحب بڑی جلدی میں گاڑی سے دور بھی کیا گیا، اور مراد سعید کو دیکھا جا سکتا ہے ایک ویڈیو میں کہ وہ شخص کو گاڑی سے دور کر رہے ہیں. مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ 100% کنفرم ہے کہ یہ کوئی حملہ آور تھا، لیکن ایک مشتبہ شخص وہاں پر موجود تھا جس کو گاڑی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. پھر ان کا ٹریپ یہ تھا کہ ابھی عدالت کا فیصلہ نہیں آیا تھا. عمران خان صاحب کو تو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت مل چکی تھی، ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا، اور خود پولیس کے افسران یہ کہہ رہے تھے، وہاں موجود صحافیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو اندر بختر بند گاڑی کھڑی کی گئی ہے، ایک بختر بند گاڑی، اس میں ہم نے عمران خان صاحب کو ڈالنا ہے. یعنی فیصلے سے پہلے پولیس نے فیصلہ کر لیا تھا، عدالتی فیصلے سے پہلے، حالانکہ عمران خان صاحب کو ضمانت ملی تھی کہ اس بختر بند گاڑی کے اندر ڈالنا ہے، اور عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس کے پچھلا جو عقبی راستہ ہے وہاں سے ہم لے جائیں گے. اسی وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ پہلے ان کا پلان یہ تھا کہ یہ مجھے جیل میں ڈالیں گے، اب ان کا پلان یہ نہیں ہے، اب ان کا پلان یہ ہے کہ یہ خدا نخواستہ خان صاحب کو قتل کریں گے، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، اور 3/4 اکثریت سے خان صاحب نے ان کو شکست دے دینی ہے. اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک بڑا ویلڈ نقطہ خان صاحب نے اور اٹھایا. اس وقت پاکستان کے اندر بہت سی عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں یہ تمام کیسز تو ویسے بھی بوگس نوعیت کے ہیں، لیکن جو بڑے سنجیدہ نوعیت کے کیسز ہیں ان میں بھی ویڈیو لنک پر سماعت ہو رہی ہے. عمران خان صاحب پر جس شخص نے قاتلانہ حملہ کیا، اگرچہ اس کے ماسٹر مائنڈز کچھ کوئی اور لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی جو ہیرنگ ہوتی ہے وہ ویڈیو لنک پر ہوتی ہے، اور جس شخص پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، جس پر ایک اور قاتلانہ حملے کی انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے، اس کو یہ سہولت نہیں دی جا رہی. لیکن ویسا جتنا ماشاءاللہ آپ بھی گفتگو جس انداز سے آپ کر رہے ہیں، اور بڑے ماشاءاللہ میں تو آپ کو ہمیشہ سے ہی کہتا بھی رہا ہوں، آپ تنقید بھی بہت کرتے ہیں مریم کے اوپر، اور کرنی بھی چاہیے. جو کچھ غلط ہو اس ریاست کے اندر جو غلط ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جو کچھ صدیق جان کے ساتھ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی وہی کردار ہیں جو آوازوں کو بند کر دینا چاہتے ہیں. صدیق جان کو گرفتار کیا گیا، صدیق جان کو کن حالات میں گرفتار کیا گیا، صدیق جان نے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر لوگوں کی نشاندہی کی، اور وہ بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ کو لگتا ہے رائے صاحب کہ صدیق جان کی گرفتاری کر کے ریاست کیا ثابت کرنا چاہتی ہے، اور کیا ہوگا صدیق جان کی گرفتاری کے بعد؟ صدیق جان کی گرفتاری جو ہے کیا وہ بہت ہی ضروری تھی؟ صدیق جان نے کیا ریاست کے خلاف بات کی ہے، یا ریاست جاتی عمرہ کے خلاف بات کی ہے، یا علی بابا 40 چوروں کے ٹولے کے خلاف بات کرنے کی سزا ملی ہے؟ یہ کس کے خلاف بات کرنے کی صدیق جان کو سزا مل رہی ہے؟ اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ صدیق جان کو جس تھانے کا بتایا گیا ہے، کچھ صحافی وہاں پر پہنچے ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے، لیکن ابھی تک کوئی انفارمیشن سامنے نہیں آئی. کہاں لے کر گئے ہیں، کیا وجہ بنی، کیوں گرفتار کیا گیا، اور
جو صحافی ہیں جو آپ کی اسلام آباد کی جتنی یونینز ہیں، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی طرف سے کس قسم کا ریئیکشن جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ رائے صاحب، کیا اطلاعات ہیں صدیق جان جو بیورو چیف بھی ہیں ایک ٹیلی ویژن چینل کے، جنہیں آج گرفتار جو کر لیا گیا؟ دیکھیں عاشق صاحب، صدیق جان چونکہ میرے شہر میں رہتے ہیں، میل ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ایک تو میں بڑی گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ صدیق جان کوئی ایسے شخص ہو ہی نہیں سکتے کہ جو پاکستان کے اندر قانون کو توڑیں۔ ہر شخص کی ایک طبیعت ہوتی ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کے اندر قانون کو توڑنے یا ریاست کے خلاف بات کرنے یا آپ یہ کہہ لیں کہ ریاست کو نقصان پہنچانے جیسا کوئی عمل جو ہے وہ صدیق جان کریں۔ دوسرا، اب سے کچھ دیر پہلے اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے بھی میری ان لوگوں کے ساتھ بات ہوئی جو کہ صدیق جان کو تلاش کر رہے تھے، ان کے بہت قریبی دوست۔ ان سے میری ابھی تھوڑی دیر پہلے فون پر بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تھانہ رمنا گئے، اس کے بعد تھانہ کوسار گئے، لیکن صدیق جان کو دہشت گردوں کی طرح نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ یعنی ایسے ٹریٹ کیا گیا ہے صدیق جان کو کہ جیسے وہ دہشت گرد ہوں۔ ان کو اغوا کیا گیا ہے، اصل میں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ آرڈر اس سے پہلے آ چکا تھا۔ یہ تو چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ ان کی بس اتنی سی ریٹ ہے کہ انہوں نے ایک آرڈر بھی پاس کیا کہ صدیق جان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے، کیونکہ ایک جعلی نام نہاد FIA کا نوٹس بھی انہیں بھیجا گیا تھا، تو اس پر ایک پہلے ہی فیصلہ آ چکا تھا، ایک حکم نامہ آ چکا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اور اس امپورٹڈ حکومت کے جو ہرکارے ہیں، یہ کس طرح سے بے لگام ہوئے ہیں کہ صدیق جان کو ان کے آفس کے باہر سے اغوا کر لیا گیا۔ ہاشمی صاحب، میں نے ICFJ کو بھی ایک میل کی ہے، میں نے اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی ادارے ہیں انسانی حقوق کے، ان کو ٹیگ کر کے ٹویٹس بھی کیے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے صحافیوں پر اور صحافت پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اس کا عالمی اداروں کو نوٹس لینا چاہیے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میں اسلام آباد میں چونکہ صحافت کرتا ہوں اور مجھے پہلی مرتبہ یہ لگ رہا ہے کہ میں اسلام آباد میں نہیں بلکہ میں سری نگر میں ہوں۔ جس طرح سے سری نگر میں کشمیری شہریوں کے ساتھ بھارتی افواج ان کے اوپر بربریت کرتی ہیں، اس طرح اسلام آباد پولیس کو اسلام آباد کے شہریوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بربریت کی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے اسلام آباد کو ایک قلعے میں تبدیل کر دیا گیا ہے پچھلے 3 دن سے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ ہے ہاشمی صاحب، صحافت آپ کے معاشرے کا، آپ کی ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے، اور جس وقت فاشسٹ حکومتیں اس چوتھے ستون پر ہاتھ ڈالتی ہیں، جب صحافیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جب صحافیوں پر تشدد کیا جاتا ہے، جب صحافیوں کو گرفتاری کے نام پر اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بدماش حکومتیں ہیں، وہ روگ حکومتیں ہیں، وہ سسیلین مافیاز کی حکومتیں ہیں، وہ گاڈ فادر کی حکومتیں ہیں جو کسی قانون اور کسی ضابطے کو نہیں مانتے۔ ایک تو ہاشمی صاحب جو ہماری ایک اپنی ایسوسیشن ہے بیورو چیفز کی، ہم نے اس کا بھی ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، اس میں بھی ہم صدیق جان کی رہائی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے۔ نیشنل پریس کلب میں بھی ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ کو لگتا یہ ہے کہ اب وہ صحافی جو صرف ایک طرح کی خبر دیتے ہیں، صرف وہی بچ پائیں گے؟ جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرتے ہیں ان سب کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ رائے صاحب کر لیں ہاشمی صاحب گرفتار، میں بھی ادھر اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، آ جائیں مجھے بھی گرفتار کر لیں۔ کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے؟ صحافی کا کام ہی یہ ہوتا ہاشمی صاحب، صحافی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف یہ بتائے کہ مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں، عمران خان کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک اور مثال دوبارہ سے میں یہ دہرا دیتا ہوں یہاں پر کہ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے یہ کہتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، دوسرا شخص کہتا ہے کہ باہر بارش نہیں ہو رہی، تو صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف یہ بتائے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے بارش ہو رہی ہے، دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی۔ یعنی صرف 2 بیانات کو کوٹ کرنا صرف صحافی کا کام نہیں ہے۔ صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ باہر نکلے، دیکھے بارش ہو رہی ہے تو لوگوں کو بتائے کہ بارش ہو رہی ہے اور کون سچ کہہ رہا ہے، اور اگر بارش نہیں ہو رہی تو لوگوں کو بتائے کہ بارش نہیں ہو رہی۔ یعنی حقائق لوگوں تک پہنچانا صحافی کا کام ہوتا ہے۔ تو اگر
کو یہ سمجھتا ہے کہ صحافیوں کو حقائق پہنچانے کی جو ان کی ایک ذمہ داری ہے، ان کے پروفیشن کی ذمہ داری ہے، اس سے کوئی روک سکتا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ دوسرا، یہ گرفتاری ہوئی ہے مریم نواز کے براہ راست احکامات پر۔ یہ مریم نواز جو نام نہاد صحافت کی اور آزاد صحافت کی چیمپئن بنی ہوئی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں بطور صحافی، یہ براہ راست مریم نواز کے ڈائریکٹرز پر صدیق جان کو گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ صدیق جان کے متعلق جو ایک جعلی ویڈیو جس کو اپنے مطلب کے معنی پہنا کر جس کو وائرل کیا گیا، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ صدیق جان کوئی ایک شخص ہے، غالباً پولیس والا ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت کا احاطہ ہے، یہاں پر ہماری موجودگی میں جہاں میڈیا کا یہ انکلوئر ہے، آپ یہاں سے آنسو گیس کے شیلز کیوں برسا رہے ہیں؟ آپ ہمارے لیے بھی مشکل کھڑی کر رہے ہیں، یہ آنسو گیس کے شیلز ہمیں بھی متاثر کریں گے، اور دوسرا، ہم کوئی پارٹی تو نہیں ہے، ہم تو یہاں کوریج کے لیے آئے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر صدیق جان کو اغوا کر لیا گیا، اور ہاشمی صاحب اس ویڈیو کو ری ٹویٹ کس نے کیا؟ مریم نواز نے 3-4 ٹویٹس کو ری ٹویٹس کیا صدیق جان کی گرفتاری کے لیے جو ٹویٹس کیے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے پلان بنایا گیا تھا۔ تو مریم نواز اب اگر صدیق جان کو گرفتار کرنے کے لیول پر آ گئی ہیں، صحافیوں کو گرفتار کروانے کے لیول پر آ گئی ہیں، مجھے یا آپ کو اور دیگر صحافیوں کو ہراساں کروانے کے لیول پر آ گئی ہیں، تو پھر تو ان کو عمران خان صاحب سے معافی مانگ لینی چاہیے، عمران خان صاحب کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے۔ یعنی صحافیوں کو آپ صرف اس بات پر دبا رہے ہیں، آپ کا نقطہ نظر الگ ہو سکتا ہے، بہت سے صحافی ہیں ان کے نقطہ نظر میں اختلاف ہے، آپ اختلافی نقطہ نظر کو برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ سنتے ہیں، تحمل کے ساتھ سنتے ہیں دوسرے کا نقطہ نظر، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو صدیق جان کے نظریات اچھے نہیں لگتے یا کسی صحافی کے نظریات اچھے نہیں لگتے تو آپ اس کو اغوا کر لیں گے؟ یعنی پاکستان کس قسم کی ناکام ریاست ہے؟ کیا یہاں پر کوئی قانون ہے؟ اور ہاشمی صاحب، چیف جسٹس کا حکم ایک طرف کہ صدیق جان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، یہ حکم نامہ، اور دوسری جانب سپر چیف جسٹس، سپر ڈوپر چیف جسٹس مریم نواز کا جو حکم نامہ ہے وہ چیف جسٹس کے حکم نامے کو اوور رول کر رہا ہے، اور ان کے کہنے پر صدیق جان کو اٹھا لیا گیا۔ یعنی اس قسم کی فسطائیت کہ صحافیوں کے اوپر آپ اس طرح سے تشدد کروائیں، یہ صحافیوں کو اگر آپ بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ 75% لوگ جو اس وقت آپ کے خلاف کھڑے ہیں پاکستان کے اندر، کیا یہ 75% لوگ پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ صحافیوں کے اوپر اس طرح سے تشدد کروائیں گے اور ان کو اغوا کروائیں گے؟ کیا آپ کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو جائے گا؟ ہاشمی صاحب، جس قسم کی بربریت اور جس قسم کا سول مارشل لا اس امپورٹڈ حکومت نے نافذ کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن ہوگا کیا؟ چلیں، صدیق جان 2-4 دن آپ رکھیں گے، 5 دن رکھیں گے، ہو سکتا ہے تشدد بھی کریں، ہو کیا سکتا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ تشدد بھی کریں گے صدیق جان پر۔ تو پھر کیا ہوگا؟ 6, 7, 8, 10 دن بعد وہ واپس آ جائیں گے، پھر آپ کے پلڑے میں کیا رہے گا؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا صدیق جان کو 7-8 دن جیل میں رکھنے سے یا عقوبت خانے میں رکھنے سے آپ کا ووٹ بینک واپس آ جائے گا؟ یا عوام میں جو آپ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے وہ نفرت کم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ نفرت مزید بڑھے گی، کیونکہ آپ خود اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، خود یہ بتا رہے ہیں اس ملک کو کہ یہ ملک اور یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان کو آپ کو ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے، آپ نے ان کو اپنی رعایا سمجھا ہوا ہے، آپ نے خود کو وائسرائے سمجھا ہوا ہے، نہ آپ چیف جسٹس کا حکم نامہ مانتے ہیں، نہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم نامہ مانتے ہیں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، آپ اگر چیف جسٹس کے احکامات کو رونتے ہیں تو پھر ہاشمی صاحب آپ بتائیں کہ کیا یہ ملک اس حالت میں، جس حالت میں موجود ہے، یہ قائم رہ سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک قائم رہ سکتا ہے، مجھے بالکل نہیں لگتا کہ یہ ملک اس طرح سے قائم رہ سکتا ہے۔ یہ ملک کو 2 ٹکڑے نہیں 4 ٹکڑے کروانے کی جانب جائیں گے، اور یہ مریم نواز اس کی رسپانسبل ہوں گی جو اس ملک میں زہر کے اور نفرت کے بیج بو رہی ہیں۔ رائے صاحب، ایک معاملہ یہاں پہ یہ بھی ہوا ہے، خان صاحب نے کیونکہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بڑی زور سے ہو رہی ہیں گرفتاریاں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، دیگر کو بھی کیا جا رہا ہے، اس طرف بھی آتے ہیں، لیکن خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں صرف عدلیہ سے امید ہے ہمارے انسانی حقوق کی حفاظت کرے، جس طرح کا تشدد غیر قانونی کام کیا جا رہا ہے، شواہد اکٹھے کر کے
ہم یورپی یونین کو بھجوا رہے ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ کو اپروچ کر رہے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کا قتل کیا جا رہا ہے، پشتون ورکرز کو طالبان ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو ڈس انفارمیشن یہ پھیلائی جا رہی ہے، اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹوں کی ملکہ ایسے پھرتی ہے جیسے پاکستان اس کی جاگیر ہے، اس کو ملک میں آئین اور قانون کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر ملک میں کوئی پارٹی انتشار نہیں چاہتی تو پاکستان تحریک انصاف ہے، ہمارا کارکن ملک میں تصادم نہیں، الیکشن چاہتا ہے، ذاتی مفاد کی سیاست کرنے والے ملک کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نریندر مودی نے بھی اپنے ملک میں نفرتیں پھیلائی، کراچی میں بھی نفرتیں پھیلائی گئی اور کراچی تباہ ہو گیا۔ آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ ووٹ لینے کے لیے پنجابی اور پٹھان کو لڑایا جائے۔ واضح کر دوں، فوج اور ملک بھی میرا ہے، میں نے اپنے بیگ اٹھا کر ملک سے باہر نہیں جانا، جان کے خطرے کے باوجود اسلام آباد پیشی پر گیا، اور مجھے موت کا نہیں اپنے ملک کا خوف ہے۔ دیکھیں راجہ صاحب، خان صاحب نے بیگ تو تیار کیے، اور یہ ملک سے بھاگنے کے لیے بیگ نہیں تھے بلکہ جیل جانے کے لیے تھے، اور یہی خان صاحب نے ہمیشہ کیا ہے۔ لیکن یہ جو پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مریم اینڈ کمپنی، میں تو اسے گینگ کہتا ہوں، یہ کتنی کی دیر چلے گا؟ ریاست بھی خاموش ہے، ادارے بھی خاموش ہیں، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ بھی خاموش ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی دیر چلے گا ایسا؟ دیکھیں عاشور صاحب، آپ نے چیف جسٹس کی بات کی تو چیف جسٹس نمودار تو ہوئے ہیں، سامنے تو آئے ہیں، 3 بڑے اہم قسم کے ریمارکس بھی ان کے سامنے آئے ہیں ایک تقریب سے جو کہ کوئٹہ میں تھی، اور چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریاستی اداروں کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور ہمیں ہر صورت میں قانون اور آئین کی بالادستی یقینی بنانی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب کے یہ جو ریمارکس ہیں، ان کے اوپر تو بڑے میمز بھی بن رہے ہیں کہ ایک طرف لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو روندتے ہوئے زمان پارک پر گھناؤنا آپریشن کر دیا گیا، حسان نیازی کی ضمانت منظور ہونے کے باوجود انہیں اغوا کر کے پولیس والے لے کر ساتھ چلے گئے۔ سپریم کورٹ کا جو اپنا فیصلہ ہے کہ 90 دن کے اندر ہر صورت میں الیکشن ہونے چاہیے ورنہ یہ آئین شکنی ہوگی، تو سپریم کورٹ خود کو اور اپنے فیصلے کو چیف جسٹس صاحب تحفظ نہیں دے پا رہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت کھلے عام اس فیصلے پر حملہ آور ہے، چیف جسٹس پر حملہ آور ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا۔ اپنے جج صاحبان کو تحفظ نہیں دے پا رہے، یعنی سپریم کورٹ کے جو ان کے اپنے بردر جج صاحبان ہیں جن پر مریم نواز جو عدالتوں سے سزا یافتہ فراڈ اور جعل ساز خاتون قرار پائیں، تو اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے قانون اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے۔ کب بنائیں گے جی آپ قانون اور آئین کی بالادستی کو یقینی؟ کون سے سن میں بنائیں گے؟ اس قوم کو بتا دیں کہ کیا وہ 3035 ہوگا؟ کوئی 2000 سال کے بعد چیف جسٹس صاحب 4000 سال کے بعد کوئی ڈیو ڈیٹ ہمیں دے دیں جب آپ یہ پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنائیں گے۔ آپ کے سامنے سپتمبر بھی آ رہا ہے راجہ، سپتمبر بھی آ رہا ہے، اور سپتمبر کے بعد تو یہ باتیں میرا خیال ہے کہ صرف خواب ہی لگیں گی اور کچھ نہیں لگے گا، اور شاید پاکستان میں سیاسی قوتوں کو بھی سپتمبر کا انتظار ہے۔ جی اگست میں انہوں نے ویسے بھی ریٹائر ہو جانا ہے ہاشمی صاحب، اگست میں انہوں نے ویسے بھی ریٹائر ہو جانا ہے، تو یہ کب آئین اور قانون کی بالادستی پر عمل درآمد کروائیں گے؟ ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے، جناب باجوہ کے دور میں لوگوں کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، برہنہ ان کو کیا گیا، تو آپ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب آپ آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں گے؟ اور مریم نواز نے تو آپ کے خلاف غلیظ ترین الفاظ میں آپ کو گالیاں دیں، لیکن آپ خیر خود اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، تو عوام کو آپ نے کیا تحفظ دینا ہے؟ آپ سے عوام کی امیدیں جو ہیں، یعنی ایک انصاف کی امید جو سپریم کورٹ سے ہوتی ہے، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے بھی چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے کہ چلیں اپنی جانب سے ایک آپشن کو ایگزاسٹ کیا جائے اور چیف جسٹس صاحب سے کہا جائے کہ مجھے ویڈیو لنک پر عدالتوں میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ حالانکہ یہ کیسز ایسے ہیں، ان کے متعلق تمام قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلی پیشی میں 2 منٹ کے اندر اڑ جانے چاہیے، یعنی ضمانت تو ایک طرف، یہ کیسز ہی خارج ہو جانے چاہیے۔ تو ہاشمی صاحب، اب عمران خان صاحب نے ایک تو رانا ثناء اللہ اور آئی جی پنجاب کے خلاف ایک درخواست بھی دی ہے جو کہ زمان پارک کے کیئر ٹیکر ہیں ان کی جانب سے دی گئی ہے، اور اس درخواست میں بھی مزے کا انکشاف یہ ہوا ہاشمی صاحب کہ پولیس جب وہاں پہ آئی تو ملازموں کے پیسے
ان کی جو جمع پونجی تھی اس کو بھی لوٹ کر لے گئی، ان کا جو بچا ہوا کھانا تھا وہ بھی لوٹ کر لے گئی، ان کے یونیفارم بھی لوٹ کر لے گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کا وہاں پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ دوسرا جو مریم نواز کے متعلق خان صاحب کہہ رہے ہیں، مریم نواز کے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون جن کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے فراڈ کیا تھا، وہ کس طریقے سے ملک کو ایک جنگل میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ تمام ادارے ان کے تابع ہیں، سپریم کورٹ تو ویسے ہی ان کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی ہے، الیکشن کمیشن ایک کٹ پتلی کے طور پر اور ان کے غلام کے طور پر مریم نواز کے احکامات پر تمام یہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی اور الیکشن نہ کروانا اور آئین شکنی کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات کر رہا ہے وہ سارے براہ راست مریم نواز کے احکامات پہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آئی جی پولیس، آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب، یہ جب بھی کوئی ایکشن کرتے ہیں زمان پارک پر تو مریم نواز کی ساتھ ساتھ ٹویٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی کلوز کوارڈینیشن میں ہے مریم نواز آئی جی اسلام آباد کے ساتھ اور آئی جی پنجاب کے ساتھ۔ تو مریم نواز ایک سسیلین مافیا کی طرح ایکٹ کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب کو براہ راست مریم نواز کا نام وہ نہیں لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹوں کی جو ملکہ ہیں انہوں نے اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ کر دیا ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، ایک قانون عوام نے بھی نافذ کیا ہے، ایک قانون عوام نے حد آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت نافذ کر دی جب جناب باجوہ نے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی، تو عمران خان صاحب کو مائنس کرنے والوں کو عوام نے مائنس کر دیا، جناب باجوہ کو عوام نے مائنس کر دیا۔ اب جناب باجوہ جو ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں، منظر عام پر نہیں آتے، کوئی اپنی تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں لے کے آتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے متعلق کوئی بھی خبر آئے تو ان کے اوپر اتنی تنقید ہوتی ہے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جناب باجوہ کے لیے وہ الفاظ پڑھنا بھی بڑا تکلیف دہ ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے یہ مریم نواز جیسی فراڈ خاتون کے کہنے پر، جن کو عدالتوں نے فراڈ کہا تھا، یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے، عدالتوں نے کہا تھا، تو ان کے کہنے پر اور ان کے احکامات کو بجا لا کر ملک کے 75% عوام جس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہیں اس کو اگر آپ مائنس کریں گے تو پھر آپ ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلیں گے، ملک کو 1971 کی جانب لے کے جائیں گے۔ یہی خان صاحب نے بات کی کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، میں نے اسی ملک میں رہنا ہے۔ یہ شریفوں کا کیا ہے؟ ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، ان کے محلات باہر ہیں۔ حمزہ شہباز آپ دیکھ لیں کہ چیف منسٹر بنے تھے تو کچھ دن کے لیے یہاں تھے، پھر اس کے بعد اپنے آبائی وطن برطانیہ روانہ ہو گئے۔ نواز شریف اپنے آبائی وطن برطانیہ میں ہیں، مریم نواز بھی وہاں فرار ہو رہی تھی جب عمران خان صاحب نے جناب باجوہ اور مریم نواز کی ڈیل کو روکا تھا اور توڑا تھا، اور شہباز شریف بھی فرار ہو رہے تھے۔ جنید صفدر پورا ٹبر ہی اپنے آبائی وطن میں رہتا ہے، یہاں تو کبھی کبھی یہ دورے پر آتے ہیں یا جب ڈیل کے تحت ان کی حکومت آ جاتی ہے۔ تو یہ ریئلائز کروانے کی وہ کوشش کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، فوجی قیادت کو بھی اور فوج کو، کہ ہم سب کے سٹیکس جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، عام عوام کے، پی ٹی آئی کے اور عام لوگوں کے سٹیکس یہاں پہ ہے۔ شریف خاندان کا اس ملک سے کیا لینا دینا ہے؟ انہوں نے کرپشن کرنی ہے، حکومت ختم ہوئی، انہوں نے یہاں سے فرار ہو جانا ہے، ملک جائے بھاڑ میں، ملک تباہ و برباد ہو جائے، شریف خاندان کو تو اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ رائے صاحب، خان صاحب نے خط بھی لکھ دیا ہے، اور خط تو اس سے پہلے بھی بہت سارے لکھے ہیں، لیکن خطوں کا جواب نہیں آتا۔ چیف جسٹس پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ان خطوط کا جو انہیں لکھے جاتے ہیں، سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، یا پھر جب اپنی زندگی پر کوئی کتاب لکھیں گے تو ان خطوں کا حوالہ دیں گے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ آپ نے سپتمبر کا میں نے بھی ذکر کیا، مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کچھ کریں گے، اور موقع تھا ان کے پاس کہ وہ کچھ کرتے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ 90 سے زائد مقدمات کے باعث مسلسل درخواست کر رہا ہوں، 90 مقدمات عمران خان پر درج ہیں، اور اس کا ذکر انہوں نے اپنے خط میں کیا۔ بذریعہ ویڈیو لنک میرے مقدمات کی پیروی کی جائے، حکومت میری سلامتی سے متعلق مکمل غیر سنجیدہ اور سیکیورٹی کی فراہمی سے گریزاں ہے۔ وزیر آباد میں قاتلانہ حملے کا شکار ہو چکا ہوں۔ قاتلانہ حملے کے بعد عدالتی پیشیوں پر میری زندگی مسلسل خطرات میں ہے۔ 18 مارچ کی پیشی کے دوران پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں میرے موقف کی حساسیت سمجھنے کی استدعا ہے۔ اسلام آباد کے عدالتی کمپلیکس میں حاضری کے موقع پر تمام راستوں کو کنٹینرز لا کر بلاک کیا گیا۔ پیشی کو آسان بنانے کی بجائے عدم پیشی کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اظہار یکجہتی کے لیے آنے والے
लोगों को इश्तियाल दिलाया गया। पुलिस और रेंजर्स ने कारकुनान और कायदीन पर आंसू गैस लाठियों का इस्तेमाल किया। और ये भी उन्होंने कहा है कि अदालती कॉम्प्लेक्स की छत पर तैनात पुलिस एहलकारों ने नहते लोगों पर पत्थर बरसाए। पुलिस की वहशत और संगबारी की वीडियोस मौजूद हैं। अदालत के रास्ते में पुलिस ने मेरे साथ चलने वाले शहरियों को बिला इश्तियाल तशद्दुद का निशाना बनाया। मुझे रास्ते में ही एहसास हो गया कि मेरी गिरफ्तारी नहीं बल्कि कत्ल मकसूद था। मगर कमोबेश 20 नामालूम अफराद कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे। ये बातें उन्होंने वही की हैं जो हमने जिसका हवाला दिया। और मेरी अहलिया मुकम्मल तौर पर घर में चार दीवारी तक महदूद और गैर सियासी खातून है। रिहाइश गाह का दरवाज़ा तोड़ा, घरों पर धावा बोला गया, तकद्दुस चादर और चार दीवारी का पैमाल किया गया। मेरी ज़िंदगी को लाह खतरात और रिहाइश गाह पर हमले की रोशनी में इन वाक़यात की जामे तहकीकात होनी चाहिए। राय साहब, मैंने तो आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर ये ख़बर भी शामिल कर ली और ख़त का जिक्र भी कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो है कुछ कर पाएंगे। ये ऐसा लगता है कि ये तारीख़ के सबसे कमज़ोर चीफ़ जस्टिस जो है ना वो साबित होंगे। और आप बात मेरी लिख लें। देखिए आशिफ साहब, मैंने तो कोई ऐसी पुरजोर फरमाइश नहीं की कि इस खबर को शामिल करें। मुझे तो ये पता था कि ये एक खान साहब ने तो अपनी जानिब से खत लिखा है। ऐसे कई खतूत जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास पड़े हुए इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये खतूत जी, ढेर लगा पड़ा अरशद है, शरीफ ढेर लगा पड़ा है राय साहब। ढेर लगा पड़ा है, एक खत और चला जाएगा। अच्छा, इससे पहले आजम सवाती की अहलिया के हवाले से जो केस है वो भी चीफ जस्टिस साहब के पास पड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने HR डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया है। आज तक वो HR डिपार्टमेंट से वो खत बाहर नहीं निकला। इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हो गई। तो इमरान खान साहब ने तो एक ऑप्शन को एग्जॉस्ट किया है, लेकिन इस पर किसी को कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब इस खत के ऊपर कोई एक्शन लेंगे। राय साहब, ये खत वाला मामला तो बिल्कुल ठीक है, जो भी हुआ और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और खान साहब के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खतूत जो लिखे गए, अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऐसा नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि ऐसे करेंगे भी। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने